शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। सर दे दिया मगर नहीं दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में। हकीकत तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद भी हुसैन है। यौम आशूर के मौका पर हर तरफ या हुसैन की सदाएं। शोहदाए करबला को सलाम पेश। 10 मुहर्रमुल हराम को मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में मातमी जुलूस बरामद। रवायती रास्तों से होकर इख्तिताम पजीर हो गए। दूसरी जानिब यौम आशूर के मौके पर लोगों की बड़ी तादाद शहर खामोशा पहुंची। अपने प्यारों की कब्रों की लिपाई और फूल डालने के बाद मखदूमीन के एहसाने सवाब के लिए फातिहा खानी की। यौम आशूर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहरी तारीखी और रूहानी अहमियत रखता है। हज़रत इमाम हुसैन ने असहाब और अहले बैत के साथ करबला की जंग में जुल्म, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना एक मुसलमान का इखलाकी फर्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर के मौके पर पैगाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, आशूरा का मुकद्दस दिन इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। हमें जुल्म और गलत काम के सामने नहीं, ना इंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तेफाक ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे वज़ीर आज़म बनने के हवाले से कोई पेशकश नहीं की गई। निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई एक नाम एक हफ्ते में फाइनल कर लिया जाएगा। इत्तेहादी जमातें मुशावरत के बाद फैसला करेंगी। असम्बलियाँ मुद्दत पूरी होने से 2 रोज कबल तहलील कर दी जाएंगी। निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने पर हमें एतराज है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत पर एतराज है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत अभी चल रही है, नहीं पता चल रहा निगरान है या मुंतखब। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, नए माहदे मुंतखब हुकूमत करेगी। आज 10 मुहर्रमुल हराम है। अहले वफा का नाम आज भी जिंदा है, जिन्होंने गर्दनें कटवा दी, शहादतें कबूल की, लेकिन ताकतवर की बैत नहीं की और ना ही सर झुकाया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नस्ली और असली ही कुर्बानियां देते हैं, मुफाद परस्त सियासी हथियार फेंकने में 5 मिनट नहीं लगाते। किसी को एहसास नहीं कि गरीब के पास आटा, चीनी, किराए और बच्चों की फीस के पैसे हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ ने परवेज खट्टक की पार्टी में शामिल अरकान की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। पार्टी रुकनियत खत्म होने वालों में साबिक वज़ीर आला महमूद खान, साबिक मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश, अहमद हुसैन शाह, इकबाल वज़ीर, इश्तियाक आर्मर समेत दीगर अरकान शामिल। पीटीआई की जानिब से कल 22 अफराद के पार्टी रुकनियत खत्म की गई। सेक्रेटरी पीटीआई उमर अयूब ने अरकान का नोटिस जारी कर दिया।
मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे का मिशन शहबाज स्पीड इन एक्शन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मंसूबे की फाइनेंसिंग के मामला तय। दस्तखत अगस्त के पहले हफ्ते में होंगे। ML1 मंसूबे पर 6 अरब 50 करोड़ डॉलर्स लागत आएगी। वजीर आजम की ज़ेर निगरानी मंसूबे की तफसीलात को हतमी शक्ल दे दी गई। चीन के नायब वजीर आजम एक रोजा दौरे पर 31 जुलाई को पाकिस्तान आएंगे। चीनी नायब वजीर आजम के हमरा आला सतह का वक्त भी पाकिस्तान आएगा। जराये के मुताबिक चीनी नायब वजीर आजम की आमद पर इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मुकामी तातील का ऐलान कर दिया गया। आम तातील का ऐलान चीफ कमिश्नर की मंजूरी से किया गया। सलई इंतजामिया के मुताबिक चीनी वक्त की आमद पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ गैर मामूली इंतजाम किए जाएंगे। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। दिल्ला आकूका के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। करीबी बस्तियां ज़ेरे आब, मुतादिद आबादियों का जमीनी रास्ता कट गया। सैलाबी पानी दरियाए भट्टी से मुल्हिका दर्जना बस्तियों में दाखिल। मुतासरा इलाका मकीनों को मुश्किलात। सैलाबी पानी से खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। रेस्क्यू टीमों ने पानी में फंसे 900 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने मौसम स्पीड की ब्रेक को जाम कर दिया। बारिश से नशीबे इलाके ज़ेरे आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। निकासियाब का निजाम दरहम बरहम। सड़कों पर जमा पानी ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और कराची में भी बारिश ने रंग जमा दिया। ICC ने मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल फाइनल कर लिया। T20 वर्ल्ड कप आइंदा साल 4 से 30 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। ICC ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज के 10 वेन्यूज को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। और 2 दिन 2 बरे आजम, 2 मुख्तलिफ फॉर्मेट, 2 50 मोहम्मद रिजवान सबको कर गया परेशान। मुनफरिद रिकॉर्ड भी कर गया अपने नाम। जुमेरात को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में टेस्ट खेला। अगले ही दिन कनाडा की ग्लोबल T20 टीम में इन एक्शन नजर आए। 18 घंटे का सफर किया। एयरपोर्ट से सीधा स्टेडियम पहुंचे। मैच खेला। निस्फ सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को फतह दिलवाई। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, आपको बताएं कि नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके रफ़्क़ा की इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाकत के लिए मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानी की याद में यौम आशूरा आज 10 मुहर्रमुल हराम को मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है।
یوم عاشور پر ملک بھر میں مجالس ازا کا سلسلہ جاری، جس میں علماء کرام اور ذاکرین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات اور سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں سے عزاداروں کو آگاہ کر رہی ہے۔ 10 محرم کا مرکزی جلوس لاہور کی نثار حویلی سے برآمد ہوا۔ جلوس میں ہزاروں عزادار شریک۔ لاہور سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس مغرب کے بعد گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے روٹ کی چھتوں پر سنائپرز کو تعینات کیا گیا۔ مرکزی جلوس کی 395 سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ بھی کی گئی۔ مرکزی جلوس کی مانیٹرنگ کے لیے 3 آپریشن روم قائم کیے گئے۔ جلوس کی سیکیورٹی پر 11,000 پولیس اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اب ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ عاشورہ کا مقدس دن اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن کربلا کے میدان میں حق و باطل کی لڑائی میں اسلامی اقدار کے تحفظ کی خاطر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے عظیم قربانی پیش کی۔ کہا کہ یہ مارکہ اسلام کی سربلندی کی خاطر ایک جد و جہد تھی جو امام حسین کے اصولی موقف غیر متزلزل بہادری اور قربانی سے عبارت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے عہدے کے لیے سیاستدان کو منتخب کیا جائے گا، جس کے لیے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے۔ خواجہ آصف نے بتایا کہ اس سلسلے میں انہیں کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر اس حوالے سے 4 سے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں، جبکہ نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی ایک نام ایک ہفتے میں فائنل کر لیا جائے گا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں اتحادی جماعتیں مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گی۔ میرے نزدیک ہمارے لیے بہتر ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہو۔ میرے خیال سے اسمبلیاں مدت پوری ہونے سے 2 روز قبل تحلیل کر دی جائیں گی۔ وزیر دفاع نے ایک بار پھر واضح کیا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام تجویز نہیں کیا گیا اور نہ ہی انہوں نے خود ایسی کوئی خواہش ظاہر کی۔ اسحاق ڈار نے کسی بھی فورم پر ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ نگران وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہے۔ جی بالکل ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ نگران وزیر اعظم کے عہدے کے لیے سیاستدان کو منتخب کیا جائے گا، جس کے لیے 5 نام کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ خواجہ آصف نے بتایا کہ اس سلسلے میں انہیں کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر اس حوالے سے 4 سے 5 نام شارٹ لسٹ کیے، جبکہ نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی ایک نام ایک ہفتے میں فائنل کر لیا جائے گا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں اتحادی جماعتیں مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گی۔ میرے نزدیک ہمارے لیے بہتر ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہو جانے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کو منتخب حکومت والے اختیارات دینے پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے۔ ایک بیان میں سینیٹر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی نگران حکومت پر اعتراض ہے اور پیپلز پارٹی کو نگران حکومت کو منتخب حکومت والے اختیارات دینے پر بھی اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ابھی چل رہی ہے، نہیں پتا چل رہا ہے کہ نگران ہے یا منتخب لگا ہوا ہے۔ پی پی ترجمان کا کہنا تھا کہ سیکشن 230 میں ترمیم پر پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم الیکشن کی طرف جا رہے تھے، نئے معاہدے منتخب حکومت کرے گی۔ فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ اسحاق ڈار کا نام نون لیگ نے دیا، نہ اس پر کوئی ڈسکشن ہوئی۔ نگران وزیر اعظم غیر جانبدار اور اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ اس بار آر ٹی ایس نہ بیٹھے۔ نگران حکومت میں سیاسی لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا گیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 پیش کیا گیا۔ ترمیم کے مطابق نگران حکومت کوئی نیا معاہدہ نہیں کر سکے گی۔ نگران حکومت کو 2 فریقی اور کثیر فریقی جاری معاہدوں پر فیصلوں کا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ نگران حکومت کو پہلے سے جاری منصوبوں پر اداروں سے بات کرنے کا اختیار ہوگا۔
ترمیم کے تحت نگران حکومت پہلے سے جاری پروگرام اور منصوبوں سے متعلق اختیار استعمال کر سکے گی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ آج سے 10 محرم الحرام ہے۔ اہل وفا کا نام آج بھی زندہ ہے، جنہوں نے گردنیں کٹوا دی، شہادتیں قبول کر لی، لیکن طاقتور کی بیعت نہیں کی اور نہ ہی سر جھکایا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ نسلی اور اصلی ہی قربانیاں دیتے ہیں، مفاد پرست سیاسی ہتھیار پھینکنے میں 5 منٹ نہیں لگاتے۔ کسی کو احساس ہی نہیں کہ غریب کے پاس آٹا چینی کرائے اور بچوں کے فیس کے پیسے نہیں ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ برادری یوسف شہباز صاحب نے افتتاح کا جمعہ بازار لگا دیا ہے۔ وہ اتنے افتتاح کر رہے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ 10-12 دن کا کھیل باقی ہے۔ لوگوں کو سمجھ ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اس پر کام کب شروع ہوگا۔ جھوٹ کی سیاست پروان چڑھ چکی ہے۔ اگر عوام نے جرت کا مظاہرہ کیا، جھوٹ اور منافقت کی سیاست کو دفن کیا تو پاکستان میں بہتری آئے گی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جیل کلفی والا اور پاپڑ والا جاتا ہے، بڑا آدمی جیل سے کاروبار بھی چلاتا ہے اور سیاست کی دکان بھی چمکاتا ہے۔ جسے بجلی مفت ملتی ہے وہ بجلی کا نرخ بڑھاتا ہے۔ پاکستان میں جن کے پاس وسائل ہیں وہی اسمبلیوں کی شکل دیکھتے ہیں۔ مسائل زدہ لوگ اسمبلی کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں جمہور کا نہیں بلکہ اصطلاحی طاقتوں کا قبضہ ہے۔ پاکستان میں جمہوریت مجبوریت کا دوسرا نام ہے۔ 1 گھنٹے میں 24 ارکان کی حاضری پر مشتمل اسمبلیاں 29 بل پاس کرے اور 85 اراکین پر مشتمل کبھی نہ ہو تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کی پارٹی میں شامل ارکان کی بنیادی رکنیت کو ختم کر دیا ہے۔ پارٹی رکنیت ختم ہونے والوں میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان، سابق مشیر ضیاء اللہ بنگش، احمد حسین شاہ اقبال وزیر، اشتیاق آرمر سمیت دیگر ارکان شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کل 22 افراد کی پارٹی رکنیت ختم کی گئی۔ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب نے ارکان کو نوٹس جاری کر دیے۔ جی بالکل ناظرین، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کی پارٹی میں شامل ارکان کی بنیادی رکنیت کو ختم کر دیا۔ پارٹی رکنیت ختم ہونے والوں میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان، سابق مشیر ضیاء اللہ بنگش، احمد حسین شاہ اقبال وزیر، اشتیاق آرمر سمیت دیگر ارکان شامل ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ دریائے ستلج میں پانی کے تیز بہاؤ کے باعث دلہ اکاکو کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹنے سے ملحقہ بستیوں میں سیلاب آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق دریائے ستلج میں پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے چشتیاں کے علاقے دلہ اکاکو میں عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے سے متعدد آبادیوں کا زمینی راستہ کٹ گیا۔ سیلابی پانی دریائے پٹی سے ملحقہ درجنوں بستیوں میں داخل ہونے سے متاثرہ علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے پانی میں پھنسے 900 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ پانی مزید بڑھنے سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو نقل مکانی کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ سیلابی پانی سے کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی۔ عارف والا میں بھی دریائے ستلج کے ملحقہ کنکوائل کے مقام پر اوور فلو ہونے سے سیلابی ریلا نورا رتھ بند کے ساتھ ٹکرا گیا ہے۔ خستہ حال جگہ جگہ سے دراڑیں پڑ جانے سے بند ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ اسی صورت میں قصبہ چوک، مرلے اور دیگر بڑے علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی توجہ دلانے کے باوجود بند مضبوط نہیں کیا جا رہا۔ ہنگامی بنیادوں پر نورا رتھ بند کو مضبوط کیا جائے۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اسلام آباد اور کراچی میں بھی بارش نے رنگ جما دیا۔
لاہور کے علاقے انارکلی، موچی گیٹ، بانسا والا بازار، لکشمی چوک، شملہ پہاڑی، کلا گجر سنگھ، مال روڈ، اپر مال، اسلام پورہ، بند روڈ، سمن آباد، چبرجی، نشتر ٹاؤن، چیل روڈ پر شدید بارش ہوئی ہے۔ تاجپورہ چوک، ناخدا، اقبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن میں بھی موسلادھار بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش وقفے وقفے سے جاری۔ ایم ڈی واسا محمد تنویر کے مطابق واسا راولپنڈی ہائی الرٹ ہے۔ عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ نشیبی علاقوں میں تعینات ہے۔ محرم الحرام کے جلوسوں کے راستوں پر ڈی واٹرنگ سیٹ سے اور سکر مشینیں پہنچا دی گئی ہیں۔ گمندر، لسبیلا گارڈن، جمشید روڈ، نیو ٹاؤن، جیل چڑنگی، ڈیفنس سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بادل برسے۔ شہباز سپیڈ کا ایک اور کارنامہ، پاکستان اور چین کے درمیان ایم ایل ون منصوبے کی فائنانسنگ کے معاملات طے پا گئے۔ ایم ایل ون منصوبے پر دستخط اگست کے پہلے ہفتے میں ہوں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی دلچسپی کے باعث ایم ون منصوبے پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان ایم ایل ون منصوبے کے فائنانسنگ کے معاملات طے پا گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر نگرانی منصوبے کی تفصیلات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے منصوبے کی لاگت کم کرنے کے لیے چینی حکام کو قائل کیا۔ ایم ایل ون منصوبے پر 6 ارب 50 کروڑ ڈالرز لاگت آئے گی۔ اس سے پہلے یہ لاگت 8.5 ارب ڈالرز تھی، جسے کم کر کے 6.5 ارب ڈالر کیا گیا۔ پاکستان کی طرف سے منصوبے کی لاگت کم کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ منصوبے کی کل لاگت کا 15% پاکستان مہیا کرے گا۔ منصوبے کے تحت کراچی سے پشاور 1733 کلومیٹر ریلوے ٹریک اپ گریڈ اور 2 رویہ کیا جائے گا۔ ریلوے ٹریک کے ساتھ سگنلز اور ٹیلی کام کا جدید ترین نظام نصب کیا جائے گا، جبکہ ٹریک پر ریل 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکے گی۔ تاہم ابتدائی طور پر ریل گاڑیاں 140 کلومیٹر کی رفتار سے چلائی جائیں گی۔ منصوبے میں ٹریک کے گرد باڑ لگانے کا پروگرام مؤخر کر دیا گیا اور اب صرف آبادی والے علاقوں میں ریلوے ٹریک کے گرد باڑ لگائی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چین کے نائب وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر 31 جولائی کو پاکستان آئیں گے۔ چینی نائب وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی پاکستان آئے گا۔ ذرائع کے مطابق چینی نائب وزیر اعظم کی آمد پر اسلام آباد میں 31 جولائی اور 1 اگست کو مقامی تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ عام تعطیل کا اعلان چیف کمشنر کی منظوری سے کیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق چینی وفد کی آمد پر سیکیورٹی کے فل پروف غیر معمولی انتظامات کیے جائیں گے۔ آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ چین کے نائب وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر 31 جولائی کو پاکستان آئیں گے۔ چینی نائب وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی پاکستان آئے گا۔ ذرائع کے مطابق چینی نائب وزیر اعظم کی آمد پر اسلام آباد میں 31 جولائی اور 1 اگست کو مقامی تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ عام تعطیل کا اعلان چیف کمشنر کی منظوری سے کیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق چینی وفد کی آمد پر سیکیورٹی کے فل پروف غیر معمولی انتظامات کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز اور ایچ آر ڈی ساجد حسین توری نے گڈانی شپ بریکنگ یارڈ کا دورہ کیا اور مختلف سٹیک ہولڈر سے تفصیلی ملاقات کی۔ جان شیر وزنجو، چیئرمین میونسپل کارپوریشن گڈانی، ذوالفقار احمد، سیکرٹری ورکر ویلفیئر فنڈ، طارق قمر، سیکرٹری لیبر بلوچستان شامل تھے۔ ملاقات کے دوران ساجد حسین توری نے یقین دلایا کہ حکومت پاکستان ہانگ کانگ کنونشن کی توثیق کرے گی اور پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت اور
شپ بریکنگ انڈسٹری میں دیگر متعلقہ مسائل کو حل کرے گی۔ شپ بریکنگ ورکرز کی حفاظت اور صحت حکومت کی اولین ترجیح ہے اور وہ بین الاقوامی معیارات اور ILO کنونشنز کے مطابق سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کے دیگر قیادت وزیر اعظم پاکستان کارکنوں کی صحت اور حفاظت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تمام سٹیک ہولڈرز نے بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر اور جنوبی وزیرستان میں کامیاب کارروائی۔ ISPR کے مطابق 27 اور 28 جولائی کو خیبر اور جنوبی وزیرستان کے ضلع میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائیوں کے ذریعے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ 27 جولائی کو خیبر ضلع کے جنرل علاقے باغ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ 28 جولائی کو جنوبی وزیرستان کے علاقے گوملزام میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان ایک اور شدید مقابلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق علاقہ مکینوں نے آپریشن کو سراہا اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا اظہار کیا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ یوم عاشور پر اندرون لاہور نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار حکومت کی طرف سے موبائل اور انٹرنیٹ سروس کو معطل کیے بغیر محرم الحرام میں قیام امن کو یقینی بنایا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یوم عاشور پر اندرون لاہور نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار حکومت کی طرف سے موبائل اور انٹرنیٹ سروس کو معطل کیے بغیر محرم الحرام میں قیام امن کو یقینی بنایا گیا ہے۔ آپ کو یہ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ یوم عاشور پر اندرون لاہور نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ پنجاب کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے موبائل اور انٹرنیٹ سروس کو بحال رکھا گیا ہے اور محرم الحرام میں قیام امن کو یقینی بھی بنایا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا رہے ہیں کہ یوم عاشور پر اندرون لاہور نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے بیورو چیف چودھری شہباز ارائی سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ جی، یہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایسا کیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ کی سروس کو بحال رکھا گیا اور قیام امن کو یقینی بھی بنایا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ آج بالکل یوم عاشورہ پر اندرون لاہور نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار حکومت کی طرف سے موبائل اور انٹرنیٹ سروس کو معطل کیے بغیر محرم الحرام میں قیام امن کو یقینی بنایا گیا، جس پر محسن نقوی اور پنجاب مبارک کے مستحق ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ اور صوبائی و ضلعی انتظامیہ کے تمام افسران اپنے ہزاروں ماتحتوں کے ساتھ جلوس کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے فیلڈ میں سرگرم رہے۔ جلوسوں کی فضا میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی نگرانی کی گئی، جبکہ مرکزی جلوس اور دیگر جلوسوں کی سیکورٹی کے لیے جلوسوں کے روٹس پر ہزاروں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جلوس کی سیکورٹی کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا فضائی دورہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ محسن نقوی نے شہر کے مختلف امام بارگاہوں کے دورے بھی کیے اور وہاں سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اگر پولیس سیکورٹی کی بات کی جائے تو ڈویژن افسران کی نگرانی میں 3 SP، 12 DSP، 3,300 وارنٹ اور پیٹرولنگ افسران تعینات کیے گئے تھے، جبکہ ایمرجنسی گاڑیوں کے لیے روٹس دن بھر کلیئر رکھا گیا۔
وارڈنز کی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ مشکوک افراد اور لوارث چیزوں پر بھی کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں مرکزی جلوس کے روٹ پر اطراف ڈبل سواری پر مکمل پابندی عائد رکھی گئی۔ جلوس کے روٹ پر کوئی گاڑی موٹر سائیکل نہیں آنے کی اجازت تھی۔ جلوس کے راستوں پر لنگر، دودھ، شربت اور سادہ پانی کی سبیلوں کا بھی کثرت کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ جلوس کے راستوں پر لنگر تقسیم کرنے کے اور ہزارہ داروں کو پانی پلانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا گیا۔ جلوس میں کسی حادثے یا ہیلتھ ایمرجنسی کے خدشے کے پیش نظر فوری طور پر امداد کے لیے رضاکارانہ تنظیموں کے ساتھ ریسکیو اہلکار بھی موجود تھے۔ جی شہباز، میرا ایک سوال ہے یہاں پر محسن سپیڈ کے حوالے سے وزیر اعظم نے گزشتہ روز محسن رضا نقوی کو ایک خطاب دیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سے کاروبار آن لائن، جیسے کہ آن لائن ٹیکسی اور فوڈ ڈیلیوری کا کاروبار، وہ اس سال پہلی بار بحال رہے ہیں عاشورہ کے موقع پر، تو یہ اچھی بات ہے کہ فضا کی لہر بھی برقرار ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے، اس سے پہلے کیا کبھی ایسی کوشش کی گئی کہ موبائل فون اور سگنلز کو اور انٹرنیٹ کو بحال رکھا گیا ہو پہلے؟ ہاں جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس میں کاروبار کے ساتھ ساتھ کافی سارے جو پرابلمز تھے وہ لوگوں کو کریٹ ہو جاتے تھے۔ فیملیز کا آپس میں رابطہ منقطع ہو جاتا تھا انٹرنیٹ اور موبائل کی وجہ سے۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو سراسر جو کریڈٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور آئی جی پنجاب اور اس کے ساتھ دیگر جتنے بھی ادارے نے مل کر ایفرٹ کی ہے، اور اس ایفرٹ کو جو وزیر اعظم پاکستان ہے انہوں نے بھی سراہا ہے، اور عوام میں اس میں کافی زیادہ اس کو سراہا ہے، کیونکہ عوام کو آگے عاشورہ کے موقع پر موبائل انٹرنیٹ کی وجہ سے کافی پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا تھا، جو کہ اس بار ان کو نہیں کرنا پڑا۔ جی بہت شکریہ چودھری شہباز ارائی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ دس محرم الحرام یوم عاشور کا مرکزی ماتمی جلوس مختلف راستوں سے ہو کر دربار پیر جہانیہ پر 7 بجے اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس میں نوحہ خانے اور ماتم داری کا سلسلہ جاری رہا۔ جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ وسیع لنگر اور سبیلوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ پولیس کی جانب سے جلوس کی سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے اختتام ہونے پر شام کے غریباں کے مجلس عزا کے بعد مومنین اور ملک کی خیریت کی دعائیں مانگی گئی۔ بہاولپور میں تعزیہ کی تاریخ 250 سال پرانی ہے۔ 9 محرم الحرام کی رات کو تعزیہ جھولے اور دوسری زیارات کو مختلف آستانوں پر عوام کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو تعزیہ جلوسوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے پیش ہے بہاولپور سے فضل جاوید خان کی خصوصی رپورٹ۔ اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے۔ بھالپور میں تعزیہ کی تاریخ 250 سال سے بھی پرانی ہے۔ 9 محرم الحرام کو سارے تعزیہ اور دوسری زیارت کو عام کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ بھالپور میں سب سے مشہور تعزیہ پیر آدتیہ شاہ کا ہے، جبکہ مبارک شاہ کا تعزیہ دوسرے نمبر پر ہے، جن کو 9 محرم کی شام سے ہی عوام کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، جن کو دیکھنے کے لیے لوگ جوگ در جوگ مختلف استانوں پر آتے ہیں۔ تعزیہ اور دوسری زیارت جن میں علم پاک اور جھولے شامل ہیں، لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو ثواب اور شوق کی خاطر خصوصی طور پر زیارت دکھانے کے لیے لاتے ہیں۔ 9 محرم کو یہ زیارتیں نکالی جاتی ہیں اور 10 محرم کی شام کو یہ ملتانی گیٹ پہ جا کر اختتام ہوتا ہے، اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ عوام آتی ہے، لوگ آتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ سیج ہے، پنگوڑا ہے، علم ہے، یہ سب موجود ہیں اسی لیے کہ عوام آ کر ان سے مستفید۔ 9 محرم کی شب اس لیے زیارتیں باہر نکالی جاتی ہیں تاکہ لوگ آئیں اور اس کی زیارت کریں اور ان کی جو منتیں مرادیں ہوتی ہیں وہ مانگ سکتے، کیونکہ صبح 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے اور لوگ رات کو آتے ہیں اور یہ بڑی عظیم رات ہے۔ لوگ اس میں دعائیں مانگتے ہیں، اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اولاد کی مانگتے ہیں، رزق کے لیے مانگتے ہیں، اور جس کی جو منت ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ کیمرہ مین خرم زاد کے ساتھ فضل جاوید خان، کوہ نور نیوز۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس گزشتہ رات برآمد ہونے کے بعد اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا جامع شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔
जुलूस में अज़ादार हुसैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सीनाकोबी और जंजीर जनी की गई। जुलूस अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ दोपहर रंगमहल चौक पहुंचा तो नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की रिपोर्ट में। जुलूस में 15,000 पुलिस अफसरान और एहलकारों ने ड्यूटी सर अंजाम दी। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जुलूस के रास्तों में आने वाली गलियों पर कनाते और खारदार तारे लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया, जबकि जुलूस के रूट की जानिब जाने वाली मेन शाहराहों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था। पुलिस समेत रेंजर्स के एहलकारों ने भी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फराइज सर अंजाम दिए, जबकि सिक्योरिटी के पेश नजर जुलूस के रूट पर स्नाइपर्स तैनात किए गए और सेफ सिटी के कैमरों से जुलूस की निगरानी की गई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जिला इंतजामिया के अफसरान ने बाटी चौक पर जुलूस के इंतजाम का जायजा लिया। बाटी चौक पर नमाज मगरिब बैन अदा की गई, जबकि जुलूस के रूट पर जगह जगह पानी और शरबत की सबीलें लगाई गईं और लंगर हुसैनी का वसी इंतजाम किया गया। जुलूस के इख्तिताम होने के बाद पुलिस ने ज़ायरीन को मुंतशिर करके कंटेनर हटाकर रूट को क्लियर। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगा। 10 मुहर्रम शहादत इमाम हुसैन पूरे पाकिस्तान में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। अज़ादारों ने अपने अपने अकीदे के मुताबिक इमाम हुसैन को खिराज तहसीन पेश किया। मज़ीद जान लेते हैं सोनिया मलिक की रिपोर्ट में। अफजल है कुले जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बस एक पल की थी हुकूमत जदीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। 10 मुहर्रम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाकिस्तान भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के मरकजी जुलूस में और मेरे पीछे जानिब आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में जो अज़ादार हैं मौजूद हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो निहायत ही सख्त किए गए हैं। यहाँ पर FCK पुलिस, पंजाब पुलिस और रेंजर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर जगह जगह जो एंट्री गेट बनाए गए हैं जहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। वहाँ पर बाकायदगी से वो उनकी चेकिंग करते हैं और वहाँ से उनको एंटर करते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह सबीलें लगी हुई हैं। उसके अलावा जो अज़ादार हैं वो अपनी अकीदत के मुताबिक जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। असल में 7 मुहर्रम हराम को मोहम्मद वाले मोहम्मद अहले बैत अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया गया था। तो आज 1400 साल गुजर चुके हैं। तो हर जगह पर ये क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जीत, इस्लाम की जीत हुई है, यजीद पर जो एक किस्म की लानत हुई है, उसने पानी बंद किया इब्ने ज़ियाद ने, तो उस वजह से जितने मुसलमान हैं पाक नबी का कलमा पढ़ने वाले वो हर जगह पर सबीले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लगाकर नन्हे अली असगर के सदक़े से तो ये खराज तहसीन पेश करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अहले बैत अलैहिस्सलाम को। तो कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये कदीमी सिलसिला है अज़ादारी का। 10 मुहर्रम को आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा अहले तशरीह और जो लोग अहले तशरीह नहीं भी हैं, जैसे मेरे भाई हैं यहाँ पे, तो सारे इमाम हुसैन के गम में आए हुए हैं। और इसमें शिया सुन्नी की कोई बात नहीं है, ये इमाम हुसैन सबके थे। और आप देख सकते हैं ये नहायत कदीमी सिलसिला है, नहायत कदीमी रवायात हैं। ये जो अलम है, जो अज़ादारी का सिलसिला है, जो नोहा मरसिया मजलिस उस साइड पर हो रही है, तो हम सब इमाम हुसैन के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। यजीद नक्शाए जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें ख़ते करबला बनाता है। यजीद लिखता है तारीकियों को ख़त दिन भर, हुसैन सर पे बहन की रिदा बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग ये आज़ादारी भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपनी ये शेन पीस फोर्स के नाम से जो हमारी फोर्स बनी हुई है उसके साथ साथ हम जो है वो अपनी फ़ोर्स को भी आगे चला रहे हैं और पुलिस के साथ भी जो है हम अपनी आज़ादारी को आगे लेके जा रहे हैं। और इस तरह से हम अपने जुलूस के अख्ताम तक लेके जाएंगे, जिसमें काफ़ी लोग जो हैं हमारे साथ बहुत ताउन भी कर रहे हैं और बहुत हमारे साथ जो है वो बहुत प्यार के साथ हमारे साथ ताउन करके इस आज़ादारी को अपने मंबरगाह तक पहुँचा रहे हैं। और ये जितनी हमारी फ़ोर्स आपको नज़र आ रही है, सब जो है ये शाहीन पीस फोर्स के बंदे हैं जो आज़ादारी भी करते हैं और साथ साथ अपनी फोर्स को आगे भी लेके जाते हैं। मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, आज भी लहरा रहा है परचम हुसैन का। वाक़या करबला हमें ये दर्स देता है कि बड़े मकासद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं।
آج کے دن ہم سب کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور واقعہ کربلا کو زندہ رکھیں۔ کیمرہ مین محمد عبید کے ساتھ سخت گرمی میں لاہور پولیس نہ صرف مرکزی جلوس کی سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور بلکہ مرکزی جلوس میں آنے والے عزاداروں میں پانی بھی تقسیم کرنے میں پیش ایس ایچ او ٹی بی سٹی خواجہ حسن رضا نے انسانیت کی مثال قائم کر دی۔ مرکزی جلوس کی طرف جانے والے راستوں پر چیکنگ کرتے ہوئے پانی بھی تقسیم کیا۔ جلوس میں آنے والے زائرین نے ایس ایچ او ٹی بی سٹی کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے لاہور پولیس زندہ آباد کے نعرے بھی لگائے۔ جی بالکل ناظرین، سخت گرمی میں لاہور پولیس نہ صرف مرکزی جلوس کی سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور بلکہ مرکزی جلوس میں آنے والے عزاداروں میں پانی بھی تقسیم کرنے میں پیش ایس ایچ او ٹی بی سٹی خواجہ حسن رضا نے انسانیت کی مثال قائم کر دی۔ مرکزی جلوس کی طرف جانے والے راستوں پر چیکنگ کرتے ہوئے پانی بھی تقسیم کیا۔ جلوس میں آنے والے زائرین نے ایس ایچ او ٹی بی سٹی کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے لاہور پولیس زندہ آباد کے نعرے بھی لگائے۔ بالکل ناظرین، آپ کو بتا رہے ہیں کہ سخت گرمی میں لاہور پولیس نے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی بھی انجام دی بلکہ آنے والے زائرین میں پانی بھی تقسیم کیا۔ ایس ایچ او ٹی بی سٹی خواجہ حسن رضا نے انسانیت کی مسائل کو قائم کر دیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور راولپنڈی کے بعد لاہور کی بیشتر امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ بہتر انتظامات کرنے پر لاہور پولیس کے افسران کو شاباش دی گئی۔ ڈاکٹر عثمان انور نے ٹھوکر نیاز بیگ میں ایوان زینب کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ سول سیکریٹریٹ میں مرکزی کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں یوم عاشور سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کے عمل کا مکمل جائزہ لیا۔ کہا پرامن یوم عاشور اور محرم الحرام مشن ہے۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے ماڈل ٹاؤن اور ٹھوکر نیاز بیگ کے مرکزی جلوسوں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف اور اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ خرم حمید نے انتظامات پر بریفنگ دی۔ ڈی سی لاہور نے انتظامی افسران کو جلوس روٹس مکمل کلیئر رکھنے کی ہدایت دی۔ ایوان حیدر ٹھوکر نیاز بیگ سے برآمد ہونے والا جلوس کربلا قبرستان ٹھوکر نیاز بیگ پر اختتام پذیر ہو گیا۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا کہنا تھا کہ جلوس روٹس پر بارشی پانی کو ساتھ ساتھ کلیئر کیا جا رہا ہے۔ واسا اہلکار بارشی پانی کو بروقت نکالنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ سمیت تمام افسران و اہلکار فیلڈ میں مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ جلوسوں اور مجالس کو فل پروف سیکیورٹی کے لیے مکمل منصوبہ بندی کی گئی۔ اسلامی سربراہ کانفرنس کے قائد کی حیثیت سے سعودی عرب اور عراق نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کریم کی بار بار بے حرمتی کے واقعات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم وزرائے خارجہ کا ورچوئل ہنگامی اجلاس 31 جولائی 2023 بروز پیر کو طلب کر لیا۔ عرب وزرائے خارجہ کا 18واں ہنگامی اجلاس OIC جنرل سیکریٹریٹ میں 2 جولائی 2023 کو منعقد ہنگامی اجلاس کے بیان پر عمل درآمد کا حصہ ہے۔ 2 جولائی کو جدہ میں منعقدہ اجلاس میں بوقت ضرورت اعلیٰ سطح کا ہنگامی اجلاس بلانے کی اپیل کی گئی تھی۔ نئے اجلاس میں OIC کے سیکریٹری جنرل حسن ابراہیم مجلس عاملہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ پر عمل درآمد کے حوالے سے مشاورت بھی کریں گے۔ اس موقع پر اشتعال انگیز واقعات کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خبر، ICC نے مینز T20 ورلڈ کپ 2024 کا شیڈول فائنل کر لیا۔ T20 ورلڈ کپ آئندہ سال 4 سے 30 جون تک ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں کھیلا جائے گا۔ ICC نے امریکہ اور ویسٹ انڈیز کے 10 وینیوز کو شارٹ لسٹ کر لیا۔ امریکہ میں فلوریڈا، ڈیلاس، نیو یارک اور مورس ویل میں ورلڈ کپ کے میچز کھیلے جائیں گے۔ مورس ویل، ڈیلاس اور نیو یارک کو تاحال انٹرنیشنل کرکٹ وینیو کا درجہ حاصل نہیں ہوا۔ کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق ICC امریکہ اور ویسٹ انڈیز بورڈ کے مشاورت سے وینیوز فائنل کرے گا۔ اس ورلڈ کپ میں 20 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ 2024 کی T20 ورلڈ کپ کا پہلے سے مختلف فارمیٹ ہوگا۔
पाकिस्तान सुपर लीग में मुसलसल दूसरी बार चैंपियन बनने वाली फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के दरमियान तारीखी माहिदा तय पा गया, जिसके तहत आइंदा बरसों में कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स लाहौर जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का नया मरकज होगा। माहिदे के तहत जिम्बाब्वे के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के 8 नुमाया क्रिकेटर्स सितंबर में लाहौर पहुंचेंगे। जिम्बाब्वे के नौजवान क्रिकेटर्स कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। माहिदे में तय पाया है कि जिम्बाब्वे अंडर 19 और जिम्बाब्वे विमेंस स्क्वाड्स भी आइंदा माह लाहौर पहुंचेंगे, जहां वो बिला तरतीब दौरे बांग्लादेश और दौरे श्रीलंका की तैयारियों के सिलसिले में तरबियती कैंप में शिरकत करेंगे। लाहौर कलंदर्स जिम्बाब्वे में टेप बॉल क्रिकेट के लिए भी जामिया मंसूबाबंदी करेगा। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ होने वाले माहिदे पर खुशी का इजहार किया। इस हवाले से आतिफ राना का कहना था कि यह माहिदा जिम्बाब्वे क्रिकेट की किस्मत बदलने में अहम किरदार अदा करेगा। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल्स के तहत हरारे, बुलावायो और क्यू में बेहतरीन टैलेंट सामने आया है। अब इन खिलाड़ियों की बेहतरीन तरबियत करना जिम्बाब्वे क्रिकेट और लाहौर कलंदर्स की जिम्मेदारी है। माहिदे की तीसरी शीट के मुताबिक जिम्बाब्वे क्रिकेट के बासलाहियत खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के लिए हरारे में कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का भी क़याम अमल लाया जा रहा है, जहां खिलाड़ियों को मुकम्मल तरबियत फराहम की जाएगी। जुलाई में मामूल से 73% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में 1 जुलाई से 26 जुलाई के दौरान मामूल से ज्यादा बारिशें हुई। जुलाई में 73% मामूल से ज्यादा बारिश को रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में 51.5 मिलीलीटर औसतन बारिश के मुकाबले में 89.1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 229% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। सिंध में 176%, बलूचिस्तान में 114, पंजाब में 40% ज्यादा बारिश बरसी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।